अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक हफ्ते बाद हालिम का बंगला सुबह की चमकीली रोशनी में नहाया खड़ा था। रात बारिश खूब बरसी थी, इसलिए घास अभी तक गीला था। प्रोसिक्यूटर साहब ने सराहती नज़रों से इस खूबसूरत बंगले को देखा और फिर घंटी पे हाथ रख दिया। दरवाज़ा चंद लम्हे बाद ही खुल गया। बाहर आने वाली लड़की तस्वीरों से ज़्यादा खूबसूरत थी। उसने गुलाबी रंग का बाजोक रंग पहना था और कंधे पे स्टोल डाल रखी थी। सुनहरे बाल गुंगरियाली करके चेहरे के एक तरफ पड़े थे। मोतियों की लड़ी गर्दन से चिपकी थी और चेहरे पे हल्का फुल्का सा मेकअप नज़र आता था। उंगली में बेश कीमत सुर्ख आंसू वाली अंगूठी दमक रही थी। आइए अंदर आइए, वो खुशदिली से मुस्कुरा के कहती उनको अंदर ले आई। उम्मीद है मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। अहमद निज़ाम चारों अतराफ का बगौर जायज़ा लेते उसके पीछे आए। अंदर बड़ा सा लाउंज था जिसके एक तरफ जीना ऊपर जाता दिखाई दे रहा था और दूसरी जानिब ओपन किचन था। अरे नहीं, मैं बस मुतजस्सिस हूँ कि आपको मुझसे मिलने की नौबत क्यों पेश आई। वो खुद बड़े सोफे पे टांग जमा के बैठ गई तो सामने बैठते हुए अहमद निज़ाम ने देखा। वो कोहनी सोफे के हथ पे जमाए उंगली पे गुंगरियाली लट लपेटने लगी थी। उसके अंदाज में कुछ शहाना सा था जो आम लड़कियों से मुख्तलिफ था। आप पब्लिक पर्सनालिटी बनती जा रही हैं चेतालिया। कुछ सवाल मेरे जहन में उठ रहे थे जिनका जवाब देने के लिए आपको जहमत देना चाहता था। तो आप मुझे बुला लेते ना। मैंने आपके घर की बड़ी तारीफ सुनी थी, अपनी आंखों से देखना चाहता था। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत घर है। कितने का लिया था। सोफे पे बैठी लड़की मुस्कुराई। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो मैं घर के कागजात ले आती हूँ। पिछला पूरा महीना मैं सियासी कामों में बिजी रही तो ठीक से सफाई भी नहीं करवा सकी। नहीं, मैं दिल से तारीफ कर रहा था। कन्फ्यूशियस कहता था कि किसी इंसान का घर देख के मैं उसके बारे में बता सकता हूँ कि वो कैसा आदमी है। आप कन्फ्यूशियस के जैसे हैं क्या। वो हल्के से हंस दिए। नहीं, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मैं एक पेंटर हूँ, अपनी पेंटिंग्स ऑनलाइन बेचती हूँ। इससे मैंने ये सब बनाया है। मेरे पास सारा मनी ट्रेल, बैंक डॉक्यूमेंट्स और टैक्स रिटर्न मौजूद हैं। वो सब मैंने देखे हैं चैतालिया, लेकिन अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले भी इसी तरह अपने ब्लैक पैसे को वाइट करते हैं। फर्जी पेंटिंग्स, फर्जी सेल्स। मैं मनी लॉन्डर नहीं हूँ। तो आप क्या हैं। इस सवाल पे वो हल्का सा हंसी। मैं तालिया हूँ। और तालिया साहिबा, मुझे ये बात अजीब लगती है कि एक मसरूफ सोशलाइट और पेंटर जिसके पास इतनी दौलत है वो किसी रेस्टोरेंट में बतौर वेट्रेस काम करे। वो गौर से उसका चेहरा देख के बोला। तालिया ने ताज्जुब से अब्रू उठाया। आप ये समझते हैं कि मैं कहीं वेट्रेस बन के काम करती रही हूँ। आप इस बात से इनकारी हैं। लड़की ने अफसोस से सर हिलाया। आपके इन्वेस्टिगेटर ने मेरे बारे में नामुकम्मल मालूमात दी हैं आपको। यानी आप इनकार कर रही हैं कि आप वेट्रेस बन के। सिर्फ वेट्रेस। मैं तो स्वीपर भी रही हूँ, लॉन्ड्री भी की है, लाइब्रेरियन भी थी। एक जगह तो मैं जिम्नास्टिक भी करती थी। एक चिड़ियाघर में परिंदों को खाना खिलाने का काम भी किया है। चंद एक लोगों के घर में कुक भी रही हूँ और किसी की हाउस कीपर भी थी। एक दफ़ा मैं स्विमिंग टीचर भी बनी थी और एक दफ़ा राइफल शूटिंग कोच। मैं आपको इन लोगों के नाम दे देती हूँ जहाँ मैंने काम किया है, आप उनसे पूछ सकते हैं। प्रोसिक्यूटर अहमद निज़ाम को इस जवाब की तवक्को नहीं थी। वो बिल्कुल लाजवाब से हो गए थे। तो आपने इतनी दौलत होने के बावजूद ये सब काम क्यों किए। पहले आप मुझे ये बताएं प्रोसिक्यूटर साहब। वो आगे को हुई और सामने बैठे शख्स की आंखों में झांका। कानून में कहाँ लिखा है कि इतनी सारी जॉब्स करना जुर्म है। मैंने तो हर जगह अपना नाम तालिया ही बताया। मैंने किसी से गलत बयानी भी नहीं की। तो फिर मसला क्या है। प्रोसिक्यूटर साहब अब पुतलियां सकोड़े उसे देख रहे थे। बिल्कुल, ये जुर्म नहीं है, लेकिन ये अजीब है। आप ऐसा क्यों करती हैं। अरे वाह, इतने सालों बाद किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा है। वो चहक उठी, फिर खड़ी हुई और किचन तक गई। कैबिनेट खोल के किताब निकाली और वापस आके उसके सामने मेज पे रखी और अपनी जगह पे बैठी। ये किताब पढ़ी है आपने। उन्होंने नजरें झुका के देखा। बंगारा या मलायो। जी हाँ, स्कूल में पढ़ी थी।
کیا آپ کو سنہرے بالوں والی شہزادی تاشا کا حلیہ یاد ہے؟ بادامی شکل کی آنکھیں، ستوا ناک، ابری ہوئی گال کی ہڈی اور بیضوی فیس کٹ۔ اب مجھے دیکھیں اور بتائیں کہ کیا آپ ری انکارنیشن پہ یقین رکھتے ہیں؟ احمد نظام نے تعجب سے ابرو اچکائے۔ 7 جنموں پہ؟ ہرگز نہیں، میں مسلمان ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ میں شہزادی تاشا کا دوسرا جنم ہوں۔ ملاکا سلطنت کی شہزادی تاشا؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہ ہیں؟ لڑکی نے پلکیں جھپکائی۔ صرف وہی کر سکتی تھی یہ سارے کام، کھانا پکانا، سلائی کڑھائی، جنگی امور، اور پھر وہ سلطان کی مشیر بھی مقرر ہوئی تھی۔ اب مجھے دیکھیں، کیا میں یہ سب نہیں کر سکتی؟ کیا میں نے وان فاتح کو الیکشن نہیں جتوایا؟ پروزیکیوٹر صاحب غور سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا وہ لڑکی کسی آبسیسڈ قسم کی سائیکوپیتھ ہونے کی اداکاری کر رہی تھی یا وہ واقعی سائیکوپیتھ تھی؟ فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ میرا ہر عمل شہزادی تاشا کے اعمال کا مرر امیج ہے۔ میں سچے خواب بھی دیکھتی ہوں اور ان جگہوں پہ جا کے کام کرتی ہوں جہاں سے مجھے انسپریشن ملتی ہے، پھر میں پینٹنگز بناتی ہوں۔ بظاہر میں ایک آرٹسٹ ہوں سر، لیکن آپ نے پوچھا ہے تو بتا رہی ہوں کہ اپنے نزدیک میں شہزادی تاشا کی ری انکارنیشن ہوں۔ پھر اس نے ٹیک لگا لی اور مسکرا کے پوچھا، کچھ اور جاننا ہے آپ نے؟ اتنا بہت ہے۔ امید ہے آپ نے سارے سوالات کے جوابات سچ بتائے ہوں گے۔ میں نے سب سچ کہا ہے سر، وہ مسکرائی۔ بس ایک آخری سوال۔ وہ اٹھے اور پوچھنے لگے، آپ نے کوئی میڈ وغیرہ نہیں رکھی؟ آپ کے گھر کا کام کون کرتا ہے؟ سوال قدرے غیر متوقع تھا۔ تالیہ ذرا سا چونکی۔ پھر میں خود کرتی ہوں، صفائی، ڈسٹنگ، سب کچھ۔ اوکے، وہ کھلے دل سے مسکرائے، جانے کے لیے اجازت چاہی۔ تالیہ نے انہیں نہیں روکا، بس گنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹتی سوچتی نظروں سے انہیں جاتے دیکھتی رہی۔ باہر اپنی کار میں وہ بیٹھے ہی تھے کہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے انویسٹیگیٹر نے بے چینی سے پوچھا، کیسی رہی ملاقات؟ لڑکی نے اچھی کہانی بنائی، خود کو آبسیسڈ قسم کی سائیکوپیتھ ظاہر کیا۔ انسپریشن لینے کے لیے وہ یہ جابز کرتی تھی اور اس کو تمام قوانین کا بھی علم تھا کہ امیر ہو کے جاب کرنا جرم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کوئی جاب نہیں چھپائی، پیپر ورک بھی اس کے پاس ہے، ہم نے اس کے ٹیکس ریٹرن وغیرہ بھی دیکھ رکھے ہیں، بظاہر وہ کلین ہے۔ تو آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ وہ غور سے پروزیکیوٹر کے چہرے کی مسکراتی لکیروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے جو پیپرز ہم نے نکلوائے تھے اس میں درج تھا کہ اس کی کوئی نوکرانی نہیں ہے۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ وہ گھر کا کام خود کرتی، اور وہ سچ کہہ رہی تھی۔ وہ ہنوز مسکرائے جا رہے تھے۔ اکثر لوگ گھر کا کام خود کرتے ہیں سر، اور اسی لیے پچھلا پورا مہینہ گھر سے لا تعلق اور وان فاتح کی مہم میں اتنی مصروف رہی کہ اس نے گھر کی صفائی پہ توجہ نہیں دی۔ انویسٹیگیٹر نے منہ بنایا۔ کیا اس کا فرنیچر اتنا میلا تھا جو آپ خواتین کی طرح نقص نکال رہے ہیں؟ صرف دیواریں وہ صاف نہیں تھیں اور ان پہ فریم مارکس تھے۔ دن کی روشنی میں وہ صاف نظر آتے ہیں۔ وہ ان کی عادی ہوگی، اس لیے اسے احساس نہیں ہوا کہ خالی دیواروں پہ بڑی بڑی پینٹنگز کے ڈسٹ مارکس ہیں۔ مطلب جب کوئی پینٹنگ دیوار پہ آویزہ کی جاتی ہے تو وہ چکور حصہ گھر سے بچ جاتا ہے۔ اس کی دیواروں پہ جگہ جگہ چوکھٹے بنے تھے جن کے اندر دیوار کا پینٹ چمک رہا تھا۔ یقیناً اس نے چند ہفتے قبل اپنے گھر سے بہت سی پینٹنگز اتاری ہیں، مگر دیواروں پہ جھاڑو پھیرنے کا خیال اسے نہیں آیا۔ دیواروں پہ بھی جھاڑو پھیرا جاتا ہے؟ انویسٹیگیٹر نے جھرجھری لی۔ اگر تمہاری بیوی میری بیوی جیسی صفائی پسند ہوتی تو وہ تمہیں بتاتی کہ بال بھی شیمپو کیے جاتے ہیں اور پرفیوم بھی لگایا جاتا ہے۔ وہ ناک سکوڑ کے کار سٹارٹ کرنے لگے۔ چوٹ اس کے رف حلیے پہ تھی، وہ شرمندہ ہو گیا۔ بہرحال اس سب سے کیا نتیجہ نکلا؟ ہو سکتا ہے اس نے یوں ہی پینٹنگز اتار دی ہوں، یہ بھی جرم نہیں ہے۔ ایک لڑکی جو مختلف حلیے اپناتی رہتی ہو اور جسے آرٹ کی ساری سمجھ ہو، وہ اپنے گھر میں لگی بہت سی پینٹنگز ایک دم سے غائب کر دے تو وہ صرف ایک چیز ہو سکتی ہے۔ کار سڑک پہ ڈالتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولے تھے، آرٹ تھیف۔ انویسٹیگیٹر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی تھی۔ حالم کے بنگلے کا لان صبح کی بارش کے بعد سے نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا۔ آج وقفے وقفے سے بارش ہو رہی تھی اور سیاہ بادلوں نے آسمان پہ ایسے بسیرا کیا ہوا تھا کہ دوپہر ہونے کے باوجود شام سی لگتی تھی۔ تالیہ نے اپنے لاؤنج کی ساری کھڑکیاں کھول رکھی تھیں، بتیاں بجھی تھیں اور اسی قدرتی روشنی میں ان تینوں نے دوپہر کا کھانا کھایا تھا۔ اب وہ لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے۔ تینوں کی کرسیاں برابر رکھی تھیں اور تینوں کے ہاتھوں میں ڈیزرٹ سے بھرے پیالے تھے۔ ایڈم جتنا اداس تھا، تالیہ اتنی ہی خوش تھی۔ داتن البتہ ہمیشہ کی طرح اپنے حال سے مطمئن تھی۔
اب تم کب تک آفس نہیں جاؤ گی؟ داتن نے جھک کے پرس سے دوا کی ڈبی نکالتے ہوئے پوچھا۔ بھائی ہم الیکشن جیتے ہیں، اتنی محنت کے بعد یہ پورا ہفتہ فاتح صاحب اور اسرا بیگم نے بادی پارٹیز میں گزار دیا ہے، اگلا ہفتہ بھی ایسے ہی گزرے گا، اس لیے میں نے 15 دن کی چھٹی لے لی تھی۔ یہ تم کس چیز کی دوا لے رہی ہو؟ اس کو گولیاں پھانکتے دیکھ کے چونکی۔ یہ اینٹی ڈپریشن ہے مادام، جو میری عمر میں آ کے لینی پڑتی ہیں، داتن پدوکا لاپرواہی سے بولی اور ٹی وی کو دیکھنے لگی۔ میرے باپا تو نہیں لیتے تھے، وان فاتح تو نہیں لیتے، ہر کسی کو نہیں لینی پڑتی، مگر جو لوگ ووٹ نہیں دیتے ان کو تو ڈپریشن ہوگا نا، اور سر جھٹک کے سامنے دیکھنے لگی۔ دفتن ایڈم پر نظر پڑی تو گہری سانس لی۔ تم کیا مجنوں بنے بیٹھے ہو؟ اب بس کر دو افسوس کرنا، ہم سائمن فوسٹر سے ڈیل کر لیں گے۔ مجھے اس طرح ان کو وہ چیزیں دینی ہی نہیں چاہیے تھیں۔ ایڈم ابھی تک افسوس کر رہا تھا، اس کا ڈیزرٹ پگھل رہا تھا اور وہ بے توجہ سے اندر چمچ ہلا رہا تھا۔ بس کر دو خود کو الزام دینا ایڈم، داتن نے برا سا منہ بنایا۔ میں نے تمہیں صحافی سے ملوایا تھا، میں تو خود کو نہیں ملامت کر رہی، تم بھی دل چھوٹا نہ کرو۔ حالانکہ جو لوگ ووٹ نہیں ڈالتے انہیں خود کو ملامت کرنا چاہیے۔ تالیہ اس دن سے اس پہ بات پہ چوٹ کرتی تھی، مگر داتن برا مانے بغیر مسکراتی رہی۔ ہاں تم ووٹ ڈالنے والوں کو بھی جلد آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ مگر ایڈم منہ لٹکائے بیٹھا رہا، کوئی بھی چیز اس کے دل کو تسلی نہیں دے سکتی تھی۔ تالیہ اور داتن نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر تالیہ بچوں کو پچکارنے والے انداز میں گویا ہوئی۔ دیکھو ایڈم، فی الوقت تمہیں خوش ہونا چاہیے، وان فاتح الیکشن جیت گئے ہیں، ان کے خواب پورے ہونے جا رہے ہیں، اب ہم حکومتی پارٹی میں ہوں گے، ہم سائمن جیسے اسکامرز کا راستہ روک سکیں گے۔ ایڈم نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں خوش ہوں چیتالیہ، مگر کچھ نہیں، آج ہم سب باہر ڈنر کرتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اف میں اتنی خوش ہوں کہ بتا نہیں سکتی۔ وہ گویا جھوم جانا چاہتی تھی۔ مجھے آخری لمحے تک دھڑکا لگا تھا کہ ہم ہار جائیں گے، مگر ہم نہیں ہارے، سچ کی جیت ہوئی، سب اتنا اچھا جا رہا ہے، تم اب تو اداس نہ ہو۔ وہ بہت خوشی سے کہہ رہی تھی جب داتن نے ٹوکا، وہ تمہارا وان فاتح آ رہا ہے ٹی وی پہ۔ تالیہ نے مسکرا کے اسکرین کو دیکھا اور آواز اونچی کی، چیئرمین وان فاتح کہو، مگر اوہ سوری، تم نے تو ووٹ ہی نہیں ڈالا تھا۔ مگر داتن نے جواب نہیں دیا، وہ آگے ہو کے غور سے اسکرین پہ چلتی خبر دیکھنے لگی۔ تازہ اطلاعات کے مطابق بارسن نیشنل کے نئے چیئرمین وان فاتح نے اپنی پارٹی میں ایل اے پی کے اتحاد کو خوش آمدید کہا ہے۔ ابھی بھی ایل اے پی کی مرکزی قیادت کی وان فاتح سے بی این کے ہیڈ کوارٹرز میں ملاقات ہوئی ہے، جس میں انہوں نے بی این میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ ایل اے پی کے مرکزی قائدین میں امیر الدین بداوی، گیگ چانگ اور حشام برجیس بھی شامل ہیں، جن پہ کرپشن کے بڑے بڑے مقدمات درج ہیں اور جو کچھ عرصہ پہلے تک وزیر اعظم صوفیہ رحمان کے ساتھ تھے اور اسی وجہ سے وہ کرپشن مقدمات کا سامنا کرنے سے بچے رہے تھے۔ ناظرین کو یاد کرواتے چلیں کہ ابھی چند دن پہلے وان فاتح نے صوفیہ رحمان سے غیر رسمی مباحثے کے دوران قوم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بری شہرت والے کرپٹ سیاستدانوں کو کبھی بھی پارٹی میں شامل نہیں کریں گے۔ لیکن ہانگ کانگ پیپرز کے بعد صوفیہ رحمان کی کمزور ہوتی پوزیشن اور تازہ ملی چیئرمین کی سیٹ نے وان فاتح کو ان کا پہلا وعدہ توڑنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ نیوز کاسٹر بلند آواز میں مسکراتے ہوئے پڑھ رہی تھی اور حالم کے بنگلے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ یہ غلط خبر ہے شاید۔ تالیہ کی آنکھیں اسکرین پہ جمی تھیں۔ تالیہ، وہ تصویریں دکھا رہے ہیں، وان فاتح ان لوگوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں، یہ تو واقعی حشام برجیس ہے، بدنام زمانہ حشام برجیس۔ ایڈم کی آواز کسی کنویں سے آتی سنائی دی، مگر تالیہ نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ میڈیا باتوں کو بڑھا دیتا ہے، مگر یہ ملے چینل نہیں ہے، یہ بین الاقوامی چینل ہے، اور یہ بی این کا آفس ہی لگ رہا ہے مجھے۔ مگر وان فاتح نے تو وعدہ کیا تھا کہ ایڈم دنگ تھا، اور اسی پل داتن کا کہا سارے میں گونجا۔ تالیہ نے گردن موڑ کے اسے دیکھا، وہ گردن پیچھے پھینک کے ہنستی جا رہی تھی۔ ہا 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 ہا، اس نے بددقت چہرہ سیدھا کر کے ہنستے ہوئے انہیں دیکھا۔ ہاں بھئی، ووٹ ڈالنے والوں، بن گیا تمہارا بہتر ملیشیا، کر دیے وان فاتح نے سارے وعدے پورے۔ ایڈم ہکا بکا سا اسکرین کو دیکھ رہا تھا، اور تالیہ، اس کی نظریں تصویروں میں دکھائی دیتے فاتح کے ہاتھوں پہ جمی تھی، جو برجیس جیسے بدنام زمانہ آدمی کے ہاتھ سے مصافحہ کر رہے تھے۔ داتن ہنستی جا رہی تھی۔ تم دونوں ابھی تک نہیں سمجھے؟ ارے یہ سب ایک کون تھا، الیکشن سب سے بڑا کون گیم ہوتا ہے۔ تم ووٹرز کو لگا کہ ووٹ ڈالنا تمہارا آئیڈیا تھا، تم اپنی مرضی سے ووٹ ڈال رہے تھے؟ نہیں بے وقوفو، اگر ووٹ سے تبدیلی آنی ہوتی تو یہ لوگ الیکشن کو ختم کر چکے ہوتے۔ یہ سارے سیاستدان کون آرٹسٹ ہیں، اسکامرز ہیں، انہوں نے تمہارے ساتھ کانفیڈنس گیم کھیلا ہے۔
تمہیں سب سے زیادہ اعتماد کس چیز پہ تھا؟ اپنے خوابوں کے پورا ہونے پہ۔ انہوں نے تمہارے لالچ کو استعمال کیا، تم نے ووٹ خود نہیں ڈالا، انہوں نے تم سے ڈلوایا ہے۔ اور ہر کون کے آخر میں ایک اچھے کون مین کی طرح یہ سیاست دان کی ایگزٹ تھی، ایسی ایگزٹ جس کے بعد ٹارگٹ کچھ نہیں کر سکتا، وہ ہاتھ ملتا رہتا ہے اور اسے تب احساس ہوتا ہے کہ وہ بیوقوف بن گیا، کیونکہ سیاست دان نے ڈیل کر لی۔ اسے اگلا الیکشن جیتنے کے لیے ہشام برجیس جیسے لوگوں کا ساتھ اور پیسہ چاہیے، ایڈم اور تالیہ جیسے لوگوں کے خواب نہیں۔ پھر وہ جھکی اور بوتل سے 2 گولیاں نکال کے ان کے سامنے میز پہ رکھیں۔ تم دونوں کو اس وقت ان کی ضرورت ہے، اور ایک دفعہ پھر سے ہنسنے لگی۔ انہوں نے ملاقہ میں بھی یہی کیا تھا، انہوں نے مراد راجہ کے ساتھ ڈیل کر لی تھی، ایڈم کھویا کھویا سا بولا۔ تالیہ ایک دم اٹھی، کار کی چابی اٹھائی اور دروازے کی طرف لپکی، اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ ایڈم پیچھے جانے لگا تو داتن نے اسے روکا۔ اسے اپنے لیڈر سے خود بات کرنے دو، آنکھوں کی پٹی اور چہرے کے نقاب کو اترنے دو۔ وہ اپنے لیڈر کی ہار اور جیت دونوں کے لیے تیار تھی، لیکن کسی کو چاہیے کہ وہ ووٹرز کو تیسرے منظر نامے کے لیے بھی تیار کر دیا کرے۔ وہ آہستہ سے بولی، اگر لیڈر جیت کے بھی اصول ہار دے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایڈم آہستہ سے واپس بیٹھا، وہ بالکل گمسم سا ہو گیا تھا۔ چیئرمین کا آفس ان کے پرانے آفس سے اوپر والے فلور پہ تھا، اس کے باہر ایک چھوٹا سا آفس سیکرٹری کا بھی بنا تھا جو اس وقت خالی تھا۔ تالیہ کی چھٹی کے پیش نظر ادھر آج کل فاتح کا باڈی مین بیٹھتا تھا۔ چیئرمین آفس اندر سے بے حد وسیع اور پرتعیش تھا، اس کی مرکزی کرسی اونچی اور سبز رنگ کی تھی۔ فاتح بن رامزل اسی کرسی پہ بیٹھا میز پہ رکھی فائل دیکھ رہا تھا جب دروازہ کھلا اور تالیہ اندر داخل ہوئی۔ وہ سادہ فراک پہ گردن میں سٹول کی بکل مارے، بالوں کی رف سی پونی بنائے، گلابی تمتماتے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ فاتح نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اسے دیکھا اور مسکرایا۔ آؤ تاشا، یہ لڑکا بالکل اچھی کافی نہیں بناتا، شکر ہے تم نے اپنی چھٹی ختم کی۔ وہ لب بیچے اس کے قریب آ کھڑی ہوئی، نظریں اس کے چہرے پہ گڑی تھیں۔ میں نے ابھی نیوز دیکھی، آپ نے LAP سے اتحاد کر لیا، یہ کب ہوا؟ اس کا لہجہ عجیب سا تھا۔ ہاں وہ، فاتح نے فائل کا صفحہ پلٹایا اور اینک اتار کے رکھی۔ ان کے ساتھ اتحاد ضروری تھا، الیکشن میں صرف 1 سال پڑا ہے اور صبا کی ریاست سمیت بہت سی جگہوں پہ ان کے بغیر ہم نہیں جیت سکتے۔ آپ نے ALP سے اتحاد کر لیا؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ ہشام برجیس جیسے کرپٹ لوگوں سے؟ ریلیکس، اتنی پریشان نہ ہو، پارٹی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہمیں ان کی حمایت چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ کے بولا، جیسے تم نے اشر کے پیسوں سے میرے الیکشن کو فنڈ کیا تھا، اسی طرح ہم ان کے پیسوں سے BN کے الیکشن کو فنڈ کریں گے۔ اشر انتہائی خبیث آدمی ہے، لیکن اس نے کرپشن کر کے دولت نہیں بنائی سر۔ رشوت کھاتا ہے، منی لانڈرنگ بھی کرتا ہے، لیکن اس نے عوام کا پیسہ، ٹیکس کا پیسہ کبھی نہیں کھایا، کیونکہ وہ عوامی عہدے پہ نہیں رہا۔ اور تالیہ مراد نے کبھی لوگوں سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ اشر سے مدد نہیں مانگے گی۔ وہ غصے میں کہہ رہی تھی، آپ نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو گواہ بنا کے کہا تھا کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اور آپ نے انہیں پارٹی میں ہی شامل کر لیا۔ فاتح نے گہری سانس لے کر ٹیک لگائی۔ اچھا، اگر میں ایسے لوگوں کو نہ لوں تو کیا کروں؟ الیکشن ہار جاؤں؟ ساری عمر اپوزیشن میں بیٹھوں؟ تمہارے خیال میں وزیر اعظم کا الیکشن جیتنے کے لیے یہ نہ کروں تو کیا کروں؟ میرا خیال جو بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا فاتح صاحب۔ وہ ہتھیلیاں میز پہ رکھے جھک کے غرائی تھیں۔ آپ کے خیالات سے فرق پڑتا ہے۔ آپ نے وہاں کھڑے ہو کے صوفیہ رحمان کی بات کو رد کیا تھا، آپ نے وعدہ کیا تھا، مگر اب آپ وہی کر رہے ہیں جو صوفیہ کرتی آئی ہے۔ ہشام برجیس جیسے لوگ کرپٹ لوگ ہیں سر۔ اول تو اس پہ کوئی کرپشن ابھی تک ثابت نہیں ہوئی، دوسری بات، تالیہ نے زور سے بند مٹھی میز پہ رکھی، اب آپ اس کو ڈیفینڈ بھی کریں گے؟ وہ بے یقینی سے دبا دبا سا چلائی، کیا کرسی اور اقتدار ایسے انسان کو بدل دیتی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کسی بری شہرت والے کو پارٹی میں نہیں لیں گے۔ وہ ایک کمپین پرومس تھا۔ وہ غصے سے سیٹ سے اٹھا اور غرا کے بولا۔ تالیہ کے کندھے ڈھلک گئے، وہ سیدھی کھڑی ہوئی اور جب اس کا چہرہ دیکھا اور تعجب سے اس کا چہرہ دیکھا۔ جب آپ وہ وعدہ کر رہے تھے تو آپ کو معلوم تھا کہ آپ اسے پورا نہیں کر سکتے، پھر آپ نے وہ وعدہ کیوں کیا؟ آپ لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ لوگ 1 ہفتے میں بھول جایا کرتے ہیں، لوگوں کو ہر بات سمجھ نہیں آتی۔ اس نے غصے سے ہاتھ جھلا کے کہا، کارکن کارکن ہوتا ہے اور چیئرمین چیئرمین۔ میں اس سیٹ پہ اس لیے ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے اس سانپ سیڑھی کے کھیل کو کیسے کھیلنا ہے، کچھ کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں۔
تو پھر مجھے کیوں برا بھلا کہا تھا جب میں ابو الخیر کے پیسے لائی تھی آپ کو چھڑوانے کے لیے؟ وہ زور سے چلائی۔ پھر مجھے کیوں کہا تھا کہ میں جھوٹی ہوں، کون آرٹسٹ ہوں، چور ہوں؟ مجھے کیوں کہا تھا کہ مجھے خود کو بدلنا ہے؟ اگر آپ نے ان چوروں کے ساتھ مل ہی جانا تھا تو مجھے کیوں سچ بولنا سکھایا تھا؟ مجھے کیوں اصول اور اخلاقیات سکھائے تھے؟ میں نے اپنی زندگی تباہ کر دی آپ کی اس جاب میں۔ میرے پیچھے پروزیکیوٹرز پڑ گئے صرف اس لیے کہ میں آپ پہ یقین کرتی آئی، اور آخر میں آپ نے وہی کیا جو آپ نے ملاقہ میں کیا تھا۔ آپ نے وہاں بھی میرے باپ سے ڈیل کی تھی۔ آپ کو وہاں بھی معلوم تھا کہ وہ صندوق غلاموں کو نہیں دینے۔ آپ نے شروع سے انہیں مراد راجہ کو واپس کرنے کی پلاننگ کی تھی۔ آپ میرے جیسے لوگوں کو اسکامرز کہتے تھے، تو آپ خود کیا ہیں؟ آپ سیاستدان کیا ہیں؟ صدمے اور غصے سے بولتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کیئرفل، فاتح نے ہاتھ اٹھا کے سختی سے اسے روکا۔ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہو، اس لیے پتہ نہیں کیا بولے جا رہی ہو۔ یہاں مجھ پہ چلانے کے بجائے گھر جاؤ اور آرام کرو۔ اوہ، یعنی اگر میں یہاں آپ پہ چلاؤں گی تو آپ مجھے نوکری سے فائر کر دیں گے؟ وہ غصے سے بولی۔ تاشا، تم واقعی؟ چیئرمین صاحب، اس نے پھر سے میز پہ ہاتھ مارا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کے چبا چبا کے بولی، میرا نام تالیہ ہے، میں مراد راجہ کی بیٹی ہوں، میں اپنے باپ کی شہزادی ہوں، اور آپ وانگلی کے غلام ہیں۔ میں سمجھی تھی میں نے آپ کو آزاد انسان بنا دیا تھا، مگر آپ اب بھی غلام ہی ہیں۔ آپ کیا فائر کریں گے مجھے؟ میں آپ کو فائر کرتی ہوں اپنے باس کے عہدے سے، میں آپ کو فائر کرتی ہوں اپنے چیئرمین کی کرسی سے، میں آپ کو فائر کرتی ہوں اپنے لیڈر کے مقام سے۔ آپ آج سے میرے لیڈر نہیں ہیں۔ آپ نے ایک کون وومن کو کون کرنے کی غلطی کی ہے، اور اب میں آپ کو وزیر اعظم بننے نہیں دوں گی۔ میرا نام یاد رکھیے گا، میں تاشا نہیں ہوں، میں تالیہ بنت مراد راجہ ہوں۔ وہ اس پہ غراتے ہوئے آگے بڑھی اور ملکہ کے سے انداز میں ہاتھ مار کے اس کی میز سے چیزیں گرا دیں۔ وہ ماتھے پہ بل لیے کھڑا اسے دیکھتا رہا، کچھ کہا نہیں، ضبط کر گیا۔ وہ مڑی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ وہ کافی دیر تک واپس نہیں آئی تو ایڈم اٹھ کے لاؤنج میں دائیں بائیں ٹہلنے لگا۔ وہ فون لے کر نہیں گئی تھی، اس لیے اس سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی، ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں۔ او ہیرو، یہ مت سمجھو کہ وہ خود کو ٹرین کے نیچے دے دے گی، وہ تالیہ ہے۔ اس سیاستدان کو کھری کھری سنا کے اس کی ایک آدھ چیز توڑ کے ہی آئے گی۔ داتن اب صوفے پہ بیٹھی کسی دوسری قسم کا ڈیزرٹ کھا رہی تھی۔ اس ساری صورتحال سے سب سے زیادہ خوش وہی تھی۔ ایڈم نے رک کے خفگی سے اسے دیکھا۔ یہ کوئی اچھی بات ہوگی کیا؟ میرا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، تم لوگوں نے اسے ووٹ دے کر بنایا تھا چیئرمین، اب خود بھگتو۔ اور چاکلیٹ سے بھرا چمچ منہ میں رکھا وہ پھر بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ وہ کیا کہیں گی ان سے؟ اسے 100 طریقے آتے ہیں ان بادشاہوں سے بات کرنے کے۔ سلطان مرسل شاہ کو اس کے سوالوں نے لاجواب کر دیا تھا نا۔ بندہ ہارا فاتح کیا چیز ہے؟ وہ اب چمچ سے پیالے میں رکھا ویفر توڑ رہی تھی۔ واقعی۔ ایڈم کمر پہ ہاتھ باندھے پھر سے ٹہلنے لگا۔ دفتن وہ رکا اور اچنبے سے داتن کو دیکھا۔ کون سے سوال؟ وہ مگن سے کھا رہی تھی۔ تالیہ کے کون سے سوالات نے مرسل شاہ کو لاجواب کر دیا تھا؟ داتن نے اسے گھور کے دیکھا۔ وہ شہزادی تاشا کے 7 سوال جو اس نے مرسل شاہ کے سامنے رکھے تھے شادی کی شرط کے طور پہ، خود لکھی تھی تم نے بنگارا ملایوں میں، خود ہی بھول گئے ہو۔ ایڈم الجھ کے اسے دیکھنے لگا۔ شہزادی تاشا نے تو کوئی سوال نہیں رکھا تھا، وہ تو بس غائب ہو گئی تھی۔ ارے یار، وہ رکھی ہے بنگارا ملایوں۔ کچن کی میز کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے تو بچپن میں امتحان کے لیے ان سوالات کا رٹا بھی لگایا تھا، اور تمہیں خود نہیں یاد؟ برا سا منہ بنا کے وہ کھانے لگی۔ ایڈم بجلی کی تیزی سے میز تک گیا اور کتاب اٹھائی، پھر جلدی سے فہرست کھولی۔ کون سے باب میں تھے وہ سوالات؟ جو اس کا سوال ادھورا رہ گیا۔ ابواب کی فہرست پہ پھرتی انگلی ٹھہر گئی۔ فہرست میں 15 ابواب کے نام درج تھے۔ ایڈم کو اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے صرف 12 باب لکھے تھے، شاید بعد میں 12 ابواب کے 15 بنا دیے گئے ہوں۔ اس نے سوچا، لیکن 12 ابواب کے نام وہی تھے جو اس نے لکھے تھے، 1-2 لفظ آگے پیچھے تھے مگر معنی وہی تھے۔ دھڑکتے دل سے اس نے 12ویں باب کا آخری صفحہ کھولا اور تمام غلاموں کو آزاد کروا کے بندہ ہارا کی بیٹی ایک دن اپنے گھوڑے پہ سوار نکلی جنگل کی طرف، اور پھر نہ دیکھا کسی ذی نفس نے اس کے بعد اس کو۔ شاید وہ بادلوں کے اوپر چلی گئی تھی یا ان کے پار جہانوں میں۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اگلا صفحہ پلٹایا، باب 13 از آدم بن محمد، اور جب لوٹی شہزادی تاشا اپنے سفر سے اپنے مورخ کے ساتھ تو دیکھا اس نے اپنے ملاکہ کو عجیب حالت میں۔
ایڈم نے کرنٹ کھا کے وہ کتاب چھوڑ دی۔ یوں لگتا تھا کسی شے نے اندر سے نکل کے اسے ڈس لیا ہو۔ کتاب زمین پہ جا گری اور ایڈم خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتا دور ہٹنے لگا۔ جی تو کہانی کو لسنرز، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔